जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त रात के 2 बजे हैं। मौलाना साहब के घर में हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़। लेकिन इसलिए नहीं है कि आइनी तरमीम मिशन इम्पॉसिबल के हवाले से वो आए हैं। इस वक्त आइनी तरमीम से आगे निकल गई है और बात ये है कि एक तरफ खबरें आ रही हैं कि मौलाना साहब की पार्टी में बगावत हो गई है। 4-5 अरकान, जिनमें सेनेटर्स भी हो सकते हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हो सकते हैं, उन्होंने बगावत कर दी है, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है। और दूसरी तरफ मौलाना साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर के साथ खड़े होकर कहा कि हमारे मेंबरान को भी, मेरे मेंबरान को भी अगवा किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है और मेरा एक मेंबर लापता है और उसके बच्चे मेरे घर बैठे हुए हैं। जी हाँ, एक तरफ खबरें हैं कि मौलाना साहब जो इस वक्त किंग मेकर हैं इस पूरे आइनी तरमीम के पूरे मैराथन रेस में, मौलाना साहब की अपनी पार्टी में बगावत हो गई है। खबरें आ रही हैं मौलाना साहब के 4-5 अरकान ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है। दूसरी तरफ मौलाना साहब की जमात तरदीद कर रही है और कह रही है कि सिवाय एक मेंबर सेनेटर अब्दुल गफूर के बाकी सब से हमारा राब्ता है। और गालिबन सेनेटर अब्दुल गफूर के ही बच्चे फिर मौलाना साहब के घर बैठे होंगे। मौलाना साहब ने आज हुकूमत को पहली दफ़ा खुले आम कहा, सरे आम कहा और सबके सामने कहा कि अगर दलील से बात करोगे तो दलील से बात करेंगे, अगर शराफत से बात करोगे तो शराफत से बात करेंगे और अगर बदमाशी से बात करोगे तो हम बदमाशी से बात करेंगे। इस वक्त शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ मौलाना को मनाने पहुंचे हुए हैं मौलाना के घर। और मौलाना साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले जो मेरा मेंबर अगवा हो गया है, लापता हो गया है, उसको मेरे पास पहुंचाया जाए, वापस उसको छुड़वाया जाए, उसके बाद बात होगी। आइनी तरमीम मिशन इम्पॉसिबल हुकूमत का, जिसके बारे में आज बड़ी तवक्कुआत थी कि आज सेनेट के इजलास में उसे पेश कर दिया जाएगा और आज हो सकता है सेनेट से मंजूर हो जाए, लेकिन इस वक्त खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। हमारे मुल्क में, हमारी सियासत में कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनहोनी हो सकती है, कोई भी मोजज़ा हो सकता है। लेकिन इस वक्त लग ऐसे रहा है कि मौलाना साहब के अपने घर में चोरी हो गई है। मौलाना साहब जो कायद थे इस पूरी मुहिम के, मौलाना साहब जो किंग मेकर बने हुए थे, उनके अपने घर के अंदर से नकब लगी है और मौलाना साहब गुस्से में हैं और यही गुस्सा कम करने के लिए पहुंची हुई है हुकूमत। अब क्या सूरत हाल होगी, या दो अब सूरतें हैं। मौलाना साहब ने तो कह दिया है कि हम पीटीआई के साथ मिलकर अभी हो सकता है और मुशावरत भी करें, और मौलाना साहब ने हुकूमत को मशवरा ये भी दिया है कि आप जो आइनी तरमीम पे खसूसी कमेटी बनी है उसमें और लोगों की नुमाइंदगी और पार्टियों की नुमाइंदगी और वकीलों की नुमाइंदगी भी शामिल करें ताकि मज़ीद मुशावरत हो। मतलब मौलाना साहब आज इस तरफ नज़र नहीं आते, कायल होते नज़र नहीं आते कि आज आइनी तरमीम मंजूर हो सकेंगी या वो मंजूर करवाएंगे या वो आइनी तरमीम का साथ देंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने आज, सवाल ये भी, अगर हुकूमत ने आज आइनी तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश की तो क्या मौलाना साहब के जो 5 लोग हैं वो हुकूमत को वोट देंगे? बैरिस्टर गौर ने भी कहा कि हमारे लोगों को भी हरासा किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। और आज मौलाना साहब से पहले सेनेट में कामरान मुर्तज़ा भी बोले और उन्होंने कहा कि एक तरफ हम अफ़ाम तफ़हीम से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सेनेटर्स, अरकान असम्बली को हरासा किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है। इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मौलाना साहब की अपनी पार्टी में बगावत की खबरें हैं, मौलाना साहब की अपनी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें हैं और मौलाना साहब सीख पाए हैं, गुस्से में हैं हुकूमत पर और कह रहे हैं कि अगर यही हाल है तो करवा लो, फिर हम आपके साथ नहीं होंगे, हम बाइकआउट करेंगे, हम इस आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे और फिर सारी बात मतलब सड़कों पर होगी।
تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت عمران خان، اگر عمران خان کو یہ پتہ چل گیا ہے یا عمران خان اس وقت یہ دیکھ رہے ہوں گے تو بہت خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ اس وقت مولانا صاحب کے ووٹوں سے زیادہ مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور کی اہمیت ہے. اگر مولانا صاحب حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں تو جو بھی آئینی ترامیم ہوئی اس کے بعد کوئی بھی تحریک چلی تو ہو سکتا ہے وہ تحریک کوئی انہونی کر دے، ہو سکتا ہے وہ تحریک کوئی معجزہ کر دے، ہو سکتا ہے وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے. لیکن اگر مولانا صاحب اس تحریک میں شامل ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل ہو، وکلا شامل ہو، جوڈیشری شامل ہو، تو پھر میرے خیال ہے صورتحال بہت خراب ہوگی حکومت کے لیے. اس لیے حکومت نہیں چاہتی. مولانا صاحب کے ووٹوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن مولانا صاحب کی اپنی بھی اہمیت ہے. مولانا صاحب کی جو اس وقت سیاست ہے اس کی بھی اہمیت ہے، مولانا صاحب کی جو اسٹریٹ پاور ہے اس کی بھی اہمیت ہے. اور مولانا صاحب کو حکومت کبھی نہیں چاہتی کہ مولانا صاحب حکومت کی دوسری طرف کھڑے ہوں. لیکن اگر حکومت ایک طرف مولانا صاحب کو اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے، دوسری طرف سے مولانا کے ممبران کو ساتھ کیسے ملا رہی ہے؟ یہ کس طرح ہو گیا ہے؟ بغاوت کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیا وہ پریشرائز تھے؟ کیا وہ پیسے کے لالچ میں آ گئے ہیں؟ کیا عہدوں کے لالچ میں آ گئے ہیں؟ یا کیا مولانا صاحب زیادہ ہی پر اعتماد تھے کہ اپنے گھر پر نظر نہ رکھ سکے؟ لیکن اس وقت مولانا صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں رات کے 2 بجے بلاول بھٹو، شہباز شریف، اعظم نذیر تارڑ، اسحاق ڈار، اور وہ منا رہے ہیں مولانا کو. مولانا تقریباً اس وقت بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہیں. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اگر میرا گھر ہی محفوظ نہیں ہے، اگر میرے ممبران ہی محفوظ نہیں ہیں، اگر میں ہی محفوظ نہیں ہوں تو کیا فائدہ ان آئینی ترامیم کا. یہی کچھ کہا تھا بیرسٹر گور نے کہ اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے، اگر زین قریشی کی اہلیہ کو ہی آپ نے اٹھانا ہے، اگر ہمارے MNA کو لاپتہ کرنا ہے، اگر خواجہ شراحس کے گھر چھاپہ مارنا ہے، اگر اختر مینگل کی خاتون MNA اور ڈائلیسس کے لیے جانے والے سینیٹر کو لاپتہ کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس طرح ووٹ پورے کرنے ہیں تو اسمبلی بھی آپ کی ہے، ترمیم بھی آپ کی ہے، ووٹ بھی آپ کے ہیں، پھر کر لیں. اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور یہ صورتحال کم از کم میرے وہم و گمان میں تو بالکل نہیں تھی کہ مولانا صاحب کی اپنی پارٹی میں بغاوت ہو جائے گی، یا فارورڈ بلاک بن جائے گا، یا کسی وجہ سے ان کے اپنے لوگ ٹوٹ جائیں گے. لگ ایسے ہی رہا ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں. سارے واپس آ جائیں، صبح کے بھولے شام کو گھر واپس آ جائیں، یہ علیحدہ بات ہے. یا مولانا صاحب کی ناراضگی حکومت برداشت نہ کر سکے اور شاید ان کے لوگ واپس آ جائیں. مگر جو اعتبار مولانا صاحب کو حکومت پہ ہوگا وہ میرا خیال ہے اس میں دراڑ آ جائے گی. اور مولانا صاحب ابھی بالکل آئینی ترامیم کے مطلب حکومت اور مولانا 1 پیج پہ نظر نہیں آ رہے. لگ رہا ہے کہ ابھی بہت ساری نکات پر اختلاف ہے، لگ رہا ہے کہ ابھی بہت ساری مشاورت ہونا باقی ہے، لگ رہا ہے کہ ابھی ایک ڈرافٹ پر نہ حکومت آئی ہے نہ مولانا صاحب آئے ہیں. اور وہ جو ساری حکومتی دعوے وعدے نعرے تھے، بڑکیں تھیں کہ آج سب کچھ ہو جائے گا، اگر مولانا صاحب کے بغیر کرنا ہے تو پھر تو شاید ہو جائے، اگر لوٹا کریسی کے ذریعے کرنا ہے پھر شاید ہو جائے، اگر پریشر ڈال کر دباؤ ڈال کے کرنا ہے پھر شاید ہو جائے، اگر بھاؤ تاؤ لگا کر کرنا ہے پھر شاید ہو جائے. مولانا صاحب کی لینگویج، باڈی لینگویج سے اور مولانا صاحب کی گفتگو سے تو ایسا لگتا ہے کہ آج وہ بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ آج وہ حکومتی آئینی ترامیم کا ساتھ دے سکیں یا منظور کروا سکیں. اب سوال یہ ہے، اور یہ اگلے چند گھنٹے بڑے اہم ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مولانا صاحب کی پارٹی میں بغاوت ہوئی ہے؟ کیا واقعی مولانا صاحب کی پارٹی میں اپنی رضا سے فارورڈ بلاک بنا ہے؟ اور کیا یا مولانا صاحب کی پارٹی کو توڑا گیا ہے، مولانا صاحب کو اندر سے توڑا گیا ہے، اپنی پارٹی ان کی ٹوٹ گئی ہے؟ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. مولانا صاحب کے پہلے ہی بہت تھوڑے سے ممبران ہیں لیکن کنگ میکر ممبران ہیں، اور مولانا صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف کے ساتھ، اسحاق ڈار کے ساتھ، بلاول بھٹو کے ساتھ. لگ یوں رہا ہے کہ اگر حکومت نے مولانا صاحب کو ساتھ ملا کر ترمیم کرنی ہے تو وہ آج منظور نہیں ہوں گی. خیر، مولانا صاحب کی بات تو آج پتہ چل جائے گا کہ مولانا صاحب کے لوگ گئے ہیں، بھجوائے گئے ہیں، مرضی سے گئے ہیں
یا کسی دباؤ یا کسی لالچ یا کسی عہدے کی وجہ سے گئے ہیں. لیکن ایک بات جس کی طرف کسی کا ذہن نہیں گیا یا جس بات پہ بہت کم بات ہوئی ہے یا جس اینگل پہ بہت کم بات ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں، فار ایگزامپل ایک بڑا سوال اہم اس وقت حکومتی خاص طور پر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی میں ایک گردش کر رہا ہے، اور جس کا ڈر بھی ہے، جس کا خوف بھی ہے. اور اس کا خوف یعنی اسی ڈر کی وجہ سے یہ بات چلی کہاں سے تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ رہ جائیں. قاضی فائز عیسیٰ کیوں رہ جائیں؟ کیونکہ حکومت کو سوٹ کرتا تھا. اسی لیے حکومت نے سب سے پہلے یہ کیا کہ چیف جسٹس کا ٹینیور فکس کرنے کی کوشش کی، پھر ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی کوشش کی، پھر آئینی عدالت بنانے کی کوشش کی. اب جب یہ سب ناکام ہوئے تو پھر اب بات اس سے تھوڑی سی آگے آ گئی ہے. لیکن کیوں حکومت چاہتی تھی قاضی فائز عیسیٰ رہ جائیں؟ کیونکہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں چاہتی تھی کہ وہ چیف جسٹس بنے، کیونکہ وہ جسٹس منیب کو نہیں چاہتی تھی کہ وہ چیف جسٹس بنے. اب حکومت اگر قاضی فائز عیسیٰ تو ماضی کا حصہ بنتے نظر آ رہے ہیں. اب حکومت بلاول بھٹو اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اپنے ججوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اسی طرح خواجہ آصف سمیت تمام حکومتی لوگ انڈائریکٹ کہہ چکے ہیں کہ اگلا چیف جسٹس آئے گا تو ہو سکتا ہے الیکشن آڈٹ ہو جائے. مطلب منصور علی شاہ صاحب پر عدم اعتماد ہے. اگر منصور علی شاہ صاحب پر عدم اعتماد ہے اور اگر آئینی ترامیم میں 3 کے پینل میں سے حکومت نے 1 کو چیف جسٹس بنانا ہے تو منصور علی شاہ صاحب کو تو نہیں بنانا، منیب اختر کو تو نہیں بنانا. مطلب تیسرا جج جو سینئر ہوگا، اب یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، بہت قابل احترام جج ہیں، لیکن اگر یحییٰ آفریدی کو وزیر اعظم چیف جسٹس بناتے ہیں تو مطلب بنانے سے پہلے ہی ایک صاف شفاف جج کو حکومت نے متنازع کر دیا. کیسے؟ اس طرح متنازع کر دیا کہ یوں لگے گا کہ یہ وہ جج ہیں جس کو حکومت نے مینج کیا ہوا ہے، یہ وہ جج ہیں جو حکومت کے 1 پیج پہ ہیں، یہ وہ جج ہیں جس سے حکومت من پسند کے فیصلے لے گی. حالانکہ یہ نہ بھی تاثر ہو، یحییٰ آفریدی صاحب کو پتہ بھی نہ ہو، وہم و گمان میں بھی نہ ہو، وہ ایسے ہوں بھی نہ، لیکن جب حکومت یہ 3 میں سے اب کسی ایک کو چیف جسٹس بنائے گی تو ساری دنیا کہے گی کہ یہ حکومتی جج ہے. اور یہ نہ صرف یہ عہدہ متنازع ہوگا بلکہ وہ جج متنازع ہوگا، اور بننے سے پہلے متنازع ہوگا اور پہلے دن سے متنازع ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو تھوڑی بہت عدلیہ کی عزت رہ گئی تھی وہ بھی خاک میں ملا دی جائے گی. اور پھر یہ سرکل چلتا رہے گا. جب بھی 3 کے پینل میں سے 1 چیف جسٹس بنے گا تو وہ سارے لوگ کہیں گے کہ حکومت نے بنایا تھا نا، یہ حکومتی جج ہے. خواہ وہ دیانتدار جج ہو، آنیسٹ جج ہو، شریف جج ہو، شفاف جج ہو، غیر جانبدار جج ہو، لیکن اس کا ہر چیز پر نظر ڈالی جائے گی، غور کیا جائے گا، باریک بینی سے اس کو دیکھا جائے گا اور اس کے ہر ایکشن کو جوڑا جائے گا حکومت سے. تو لہٰذا آج اگر سینئر موسٹ جج بن جاتے ہیں منصور علی شاہ، اس کے بعد اگلے سینئر بن جاتے ہیں تو وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. فیصلوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے لیکن اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. مگر حکومت اگر 3 کے پینل میں سے موجودہ حالات آپ دیکھ لیں، جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، جس طرح باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں، جس طرح الیکشن آڈٹ ہو جائے گا، حکومت چلی جائے گی. اب ان حالات میں جب حکومت کسی دیانتدار کو بھی، شفاف کو بھی، صاف جج کو بھی بنائے گی تو وہ متنازع جج ہوگا. اور حکومت ویسے بھی اگر ان حالات میں کسی جج کو چیف جسٹس بنائے گی سینئر کو چھوڑ کر تو لگے گا کہ وہ حکومت کا مینیج جج ہے، وہ لگے گا کہ یہ حکومت کا اپنا جج ہے، اور لگے گا کہ یہ حکومت کی مرضی کے مطابق سارے کام کرے گا. پاکستان زندہ باد.